अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, पीटीआई को अदालत की जानिब से एक के बाद एक रिलीफ मिल रहा है। कल मखसूस नशस्तों के हवाले से पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आया और अब हमने देखा कि साइफर और तोशा खाना के बाद इद्दत केस में भी इमरान खान और उनकी अहलिया को बरी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सकी। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कल होने वाली पेशरफ्त को इमरान खान ने मस्बत करार दिया है और इसके साथ साथ एक मस्बत पेशरफ्त हमने ये भी देखी है कि इमरान खान ने 3 शराइत रख दी हैं मुज़ाकरात के हवाले से। उनका कहना है एक तो उनकी रिहाई, उनके जितने कारकुनान और पार्टी रहनुमा जेल में हैं जिन पे मुकदमात हैं उनकी भी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, और तीसरा मैंडेट की वो वापसी चाहते हैं। तो ये शराइत किस कदर काबिल अमल होंगी और हुकूमत का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा। दूसरा, हुकूमत की जानिब से भी कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ साहब ने मरी में पीर को एक इजलास तलब कर लिया जिसमें तमाम पार्टी रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। नंबर गेम्स तो इनके हक़ में है, तो फिर ये परेशानी क्यों है, ये वजह जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अदालती रिलीफ पर बात कर लेते हैं। सलमान साहब, पीटीआई को अदालत की तरफ से जो रिलीफ मिल रहा है ये क्या पैगाम दे रहा है, और क्या जो अदालती फ़ैसले हैं आपको मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बात यह कि मैं हमेशा इस प्रोग्राम की वसातत से एक बात कहता था कि सियासतदान कभी अदालतों को टारगेट ना करें। सियासतदान को बिलाखिर रिलीफ अदालतें ही देती हैं, ठीक है। अब बात यह कि जो पार्टी आज से चंद रोज़ पहले काजी फाइज ईसा साहब और बाकायदा जजेस के खिलाफ एक कैंपेन चला रही थी, अब वही पार्टी उनको रिलीफ मिल रहा है। बात ये कि देखें, एक फ़ैसला कल आया और मैंने कल भी कहा था कि फ़ैसला अदालती है, लेकिन इसके सियासी मुज़मरात ज़रूर होंगे, चूँकि एक अपसेट हुआ है नंबर्स पे, और नंबर्स पे अपसेट भी हुक्मरान रईस को इस हवाले से नहीं दिल पे लेना चाहिए कि ये सीटें उनकी थी नहीं। और दूसरा फ़ैसला जो आया है, देखें, मैंने आज तक किसी प्लेटफार्म पर भी इस पर कमेंट नहीं किया, इसलिए कि वो फैसला उसके मुज़र असरात हमारे मुआशरे पर हुए हैं, और वो शख्स जो इसमें मुद्दई था उसके आप ज़रा दलाइल 5 साल के बाद उसे सारी सूरत का पता चला है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के केस की आप पाकिस्तानी तारीख़ की बात ना करें, मैंने इस्लामी तारीख़ में भी कभी कोई मिसाल नहीं सुनी, और इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि इस तरह के मामलात सियासतदानों पर नहीं पड़ने चाहिए, जिससे हमारे मुआशरे की जगनसाई भी हो और हमारे कवानीन आइन इन सब के आगे भी सवालिया निशान खड़ा हो। आपका सवाल ये है कि जी हुकूमत दफाई महाज पर क्यों है? देखिए, हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है, एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कल कहा था कि नंबर्स गेम की तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सियासत जो होती है ये बाकायदा एक नफ्सियाती खेल होता है। और बात ये कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इस एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहे थे, कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी ये क्लेम नहीं कर रहा था कि इस केस में तहरीक इंसाफ को सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इस केस की मुद्दई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी और मामला इलेक्शन कमीशन के साथ। कोई शख्स भी पाकिस्तान में ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने ये फोर्स किया हो। अलबत्ता क्या ये फैसले किसी के लिए कोई पैगाम है? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा अपसेट तो नहीं होगा, लेकिन अदालती फैसलों से इस्तेहकाम ही आना चाहिए। देखिए, बड़े फैसले जो होते हैं, लेकिन मुझे इससे इस्तेहकाम आता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज हुकूमती ज़िम्मेदारान के जो बयानात हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, ख़ास तौर पे एक ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने बराह रास्त कोर्ट को टारगेट भी किया है, तो इस तरह कोर्ट्स को टारगेट करने का अमल जो है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल को जन्म देगा। मुझे तो ये मामला दर्जा हरारत भी बढ़ता नजर आ रहा है। अच्छा। और इससे पहले खान साहब जारहाना तर्ज़-ए-अमल इख्तियार किए हुए थे, अब मुझे अगले चंद रोज के अंदर हुकूमत का जारहाना तर्ज़-ए-अमल है। अच्छा। और ये जो परसों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास होना है, इस पर हम बात करेंगे आगे चल के, हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हम जो अदालती रिलीफ है उस पर बात कर रहे हैं, पीटीआई का स्टांस। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैफियत कभी खुशी कभी गम वाली है। एक तरफ से रिलीफ मिलते हैं, दूसरी तरफ रिहाई मुमकिन नहीं होती। इन फैसलों के असरात आपको आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों में यही है कि जो जिस तरह हमारी पॉलिटिक्स चल रही है उसी तरह चलेगी, यानी कन्फ्रंट्रेशन, एक दूसरे को ख़राब करना। और जिस तरह कल हमने बात की थी कि पीटीआई को थोड़ा सा मॉडरेशन से काम लेना चाहिए, थोड़ी सी गुफ्त शनीद की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद तो वो इम्कान ख़त्म हो गया है ना, दोबारा गिरफ्तारी। देखिए, ये केसेस कमज़ोर थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है किसने इनकरेज करके ये केस करवाए। हमें पता है इन बातों का,
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بول نہیں سکتے جو ہے. دیکھیں کس نے یہ کیس کروایا. دیکھیں وہ بندہ جنہوں نے کیس کیا تھا وہ گرفتار ہوا, 1 مہینہ قریب میرا خیال ہے گرفتاری میں رہا, اس کے بعد آ کے اس کی غیرت جاگ گئی. وہ گرفتاری میں پتہ نہیں کیا ہوا جس کی غیرت جاگ اٹھی تھی کہ یہ عدت والا کیس, جو کہ ایک مذاق خیز ایشو ریز کر کیس کی, لیکن کیس ہوا اور چلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ فورسز ہیں جو اس قسم کے کیسز کرتے ہیں. اور مجھے یہ پہلے سے اندازہ تھا کہ 1-2 بیسک ڈیسیجنز اس وقت موجود ہیں جس پہ نظام چل رہا ہے. نمبر 1, عمران کو باہر نہیں آنے دینا. اچھا ہاں, یہاں اس میں یہ نیب والا کیس پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا, اور مجھے اندازہ تھا کہ جیسے ہی کوئی یہ کیس ختم ہوں گے تو وہ کیس نیب والا کیس آ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی کیسز ہیں, یہ سیاسی کیسز بیسیکلی سیاسی کیسز ہیں, اور سیاسی کیسز ہیں اور ان کو کھینچا گیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ بھی آپ کو سیاسی دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں بنیاد تو سیاسی ہے, ہمیں 190 ملین کی فیکٹس کا پوری طرح پتہ نہیں لگتا نا. اب یہ ہے کہ ہم نے جب نیب نے جب پہلے کیسز کیے تھے, جب پی ایم ایل این کے خلاف کیسز تھے, ہمیں بڑے سچ لگتے تھے کیونکہ وہ دھوم دھام سے اپنے فیکٹس بیان کرتے تھے, لیکن حقیقت بعد میں پتہ لگ گئی نا کہ کیس کس طرح بنے. اسی طرح اس کی بھی حقیقت ہمیں پتہ لگ جائے گی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنا ہے, اچھا سمپل, اور پی ٹی آئی کو آؤٹ آف سرکولیشن رکھنا ہے, یہ ایک فیصلہ ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ کولیشن ہے اس کو کنٹینیو کروانا ہے, اچھا یہ دوسرا فیصلہ ہے. تو اس کے وجہ سے کنفنٹریشن جو ہے وہ چلے گی, کیونکہ کنفنٹریشن کے ذریعے اس فیصلے کی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ڈاکٹر صاحب جب تک استحکام نہیں آئے گا, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دوسرا جو فیصلہ ہے کہ ان کو چلانا ہے, یہ تو استحکام کی بیس پہ چل سکیں گے نا, معیشت بھی تبھی ٹیک آف کرے گی جب استحکام آئے گا. استحکام کو تو چھوڑ دیجئے, حکومتیں استحکام کے بغیر بھی چلتی رہتی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب تک حکومت کوئی پرفارمنس نہیں دے گی اس وقت تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہ سیاستدان پی ٹی آئی جس میں بھی ہے اور دوسری پارٹی رولنگ پارٹی ہے, اگر یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے, یعنی جو بیان بازیاں ہوئی ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا دنگا چلتا رہے گا اور انسٹیبلٹی رہے گی اس ملک کے, غیر یقینی صورتحال رہے گی. اور جو ان کا خواب ہے نا اکانومی کو ریوائیو کرنا, وہ اکانومی ریوائیو نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ اپنی سیاسی جنگ کو کم نہیں کرتے. اگر مقصد یہ ہے کہ ایک کو اندر رکھنا ہے ایک کو باہر رکھنا ہے تو پھر سیاست میں بھی یہی حال ہوگا, یعنی وہ دائروں کا سفر پہ چلتا رہے گا اور ہم اسی میں سفر کرتے رہیں گے, وہ انگریزی والا سفر کریں گے ہم. اچھا رسول بخش صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ عدالتی فیصلوں پر تنقید بھی کرتی رہی, ججز کو ٹارگٹ بھی کرتی رہی, اب جب ان کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں تو کیا وہ تاثر زائد ہو گیا ہے کہ عدالتیں کسی کے زیر اثر فیصلے کر رہی ہیں, اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک تو ہماری سیاسی روایت ہے کہ سپریم کورٹ اور یا دیگر عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی تو آپ ان کے پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں. جس طریقے سے آج آپ نے دیکھا ہے, کل دیکھا جو بیانات آنا شروع ہوئے, یہ اسی قسم کے بیانات ہیں جو مشرف صاحب کے زمانے میں ان کے وزیر اور مشیر دیا کرتے تھے عدلیہ کے خلاف, جب عدلیہ کے ججز کو انہوں نے گھروں میں بند کیا ہوا تھا, معزول کیا ہوا تھا. آج وہی باتیں وہی کر رہے ہیں. عوام اور میڈیا اور سول سوسائٹی اس وقت عدالتوں کے حق میں اٹھی تھی, ایک بہت بڑی تحریک تھی, اور اس تحریک کے اثرات ابھی تک زائل نہیں ہوئے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس قسم کے بیانات دے کے جو خواجہ صاحب نے دیے ہیں کہ دے کے وہ عدلیہ کو دبا دیں گے, عدلیہ کو دبانا نہیں ہے. جو دبا سکتے تھے, لگتا ہے کہ یہ 8-5 کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد شاید اس کو دبا سکنے کے قابل ہی نہ رہے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ آئین کو ختم کر دیں, عدلیہ کو مکمل طور پہ ختم کر دیں. ہر ذی شعور سیاستدان پاکستان کا اور پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والا جانتا ہے کہ آپ کے مسائل عدلیہ کی آزادی کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. اگر عدلیہ کو آپ نے ربر سٹمپ بنانا ہے, جس طرح آپ کو نیب کو بنایا ہوا ہے, پولیس کو بنایا ہوا ہے, ضلع کی ایڈمنسٹریشن کو بنایا ہوا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو بنایا ہوا ہے, اگر ان کو آپ ربر سٹمپ بنا کے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو ان کی ساکھ کیا رہے گی؟ اور اپنے آپ کو اگر اس طرح سے پھیلاتے جاتے ہیں تو آپ کی اپنی استعداد کمزور ہو جائے گی,
آج آپ نے دیکھا یہ سارے سیاستدان جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے تھے، اب بھی کبھی کبھار کسی کی زبان پہ یہ لفظ آ جاتا ہے کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ضیاء الحق نے اس نے پرویز مشرف نے استعمال کیا، اس نے کیا. آج کیا ہوا ہے کہ عدالت نے ان کو رہا کیا ایک فضول قسم کے کیس میں، اور اس کے بعد جو ہی خبر آنا شروع ہوئی تو خبریں یہ بھی آنا شروع ہو گئی کہ نیب کی، اور نام بھی لیا گیا کسی کا، کہ نیب کی ٹیم اڈیالہ جیل روانہ ہو چکی ہے. جی وہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ اچھا اب گرفتاری ڈال دی ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ تعریف کون کر رہا ہے اور کس کی کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ بات فیصلوں پہ ہونی چاہیے، ججز کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جن ججز کے بارے میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو تحفظات ہیں، یہ جن کے بارے میں بات کرتے رہیں گے وہ بات کرتے رہیں گے. ان کے بارے میں ختم نہیں ہوئی. یہ ایک توازن تبدیل ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور جس طرح بھی ہوا ہے وہ ہو چکا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں جو اندر کی سیاست ہے یا ایک جوڈیشل پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم زیادہ وضاحت سے بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک جوڈیشل پالیٹکس بھی ہے اور یہ باہر بھی ہے. اور جب ملک کے باہر ہوتی ہے آپ دیکھیں بات فیصلوں پر ہونی چاہیے، ججز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. صاحب ہم عدالتی ریلیف کی بات کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. کل مخصوص نشستیں اور آج عدت کیس میں بری کر دیا گیا خان صاحب کو. ہم نے دیکھا ہے پہلے حکومت تھی، ان کے من پسند فیصلے آتے تھے تو جے جے کار ہوتی تھی سپریم کورٹ کی. اب اپوزیشن کے من پسند فیصلے آ رہے ہیں تو جے جے کار ہو رہی ہے. مخالف فیصلے آئیں تو پھر معاملات الٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس کا کسی کے حق میں آنا کیا اندیا ہے؟ کیا کوئی پیغام ہے کسی کے لیے؟ دیکھیے، اگر ہم نظائر پہ دیکھ کے اور جو ماضی کی نظیریں ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھ کے، تو ہاں بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس سے یہی تاثر عموماً ہمیں ملتا بھی ہے اور لیا بھی گیا ہے، اور ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے. آپ نے ویسے بھی اجازت دی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ فیصلوں پہ بات ہو سکتی ہے، تو کر لیتے کچھ فیصلوں پہ بات. ابھی میں کل بھی آپ کے پروگرام میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش میں نے کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو اس وقت ان کو ایک ایکسکلوسیولی ریلیف کا نام یہی پارٹی دیا کرتی تھی، جن کو آج کہا جا رہا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے، اور وہ لاڈلا اور نواز شریف صاحب کو مختلف ناموں سے اور القابات سے نوازا جاتا تھا. تو یہ پاکستان کی روایت رہی ہے. اور آج جو کل ایک پارٹی کی نظر میں ہماری جوڈیشری جو تھی وہ 129 سے 130 نمبر پہ تھی، دنیا پہ اچانک 1 نمبر پہ چلی گئی. تو یہ تاثر جو ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہمیشہ روا رکھا گیا ہے، اور اس وقت بھی ہمیں اسی کا ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. اصل میں ہم اپنے رویوں پہ کوئی نظر ثانی نہیں کرتے، نہ ماضی سے کوئی سبق لیتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ برا ہوا ہے تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی طرح برا نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو جو ریلیف کہا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو وی آئی پی انداز سے بلایا گیا، کس طریقے سے جہاز میں بٹھا کے اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تھا، اگر وہ غلط تھا تو آج جس طریقے سے ظاہر ہے جو فیصلے آئے ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں، کیسز پہ بات نہیں کرتے، یا ججوں کے کسی کردار یا کنڈکٹ پہ ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن اس میں بھی ایمبیگوٹیز ہے. کس طرح راتوں رات مقدمے بنے، کس طرح راتوں رات اب ختم ہو رہے ہیں، اور کس طرح مزید اب ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ جو کھیل ہے، یہ جو کھلواڑ ہے جو ہمارے اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو آئین کے نام پہ اور قانون کے نام پر سیاست کی جاتی ہے، وہ برا ہے. آج جو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بہت سارے لوگ انہی جو جج صاحبان جو تھے ان کے بارے میں ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اڈیالہ میں قید اس قیدی کے، اس میں آپ کو بہت سارے ریکارڈ پہ چیزیں مل جائیں گی. اور آج بھی انہوں نے میڈیا سے یہی بات کی ہے. جس چیف جسٹس نے، جس بینچ کی سربراہی جس شخص نے کی،
جس شخصیت نے کی، ان کے بارے میں آج عمران خان صاحب کا رویہ کیا ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کیسز میں ریلیف مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، پراسیکیوشن کی غلطی تھی یا پراسیکیوشن کی کمزوری تھی یا آپ کے خلاف سیاست استعمال کر کے آپ کو جان بوجھ کے ان کیسوں میں پنسایا گیا تھا، لیکن بات تو آپ اداروں پہ اگر اس طرح کریں گے، جو آپ کا وہ ایک طرز عمل ہے اس میں اگر آپ تبدیلی نہیں لاتے تو بات کہاں جا کے رکے گی؟ اب آئیڈیل چیزیں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جا کے بحیثیت شہری کیا ہم بالکل 100% قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا 100% جو ہے ہماری زندگی میں آئین اور جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس کی اتنی قدر اور وقت ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم یہی مشورہ دیں گے دوبارہ ایک مرتبہ، جو کہیں نہ سنا جائے گا نہ اس پہ عمل کیا جائے گا، لیکن جیسے تیسے نظام چل رہا ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کو اس نظام میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوئی راہ تلاش کرنی ہوگی۔ اگر ہم آئیڈیلزم میں پڑھیں گے کہ نہیں جو میں کہوں گا وہی سچ ہے اور وہی حق ہے، تو میرے خیال میں اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسی نظام میں رہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنی ہوگی، اور اس پہ ایک مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے 3 شرائط انہوں نے عائد کی ہیں۔ ان شرائط پر ہم ڈسکشن کریں گے اور حکومت کے لیے کیا یہ قابل قبول ہوں گی، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک تو انہیں رہا کیا جائے، ان کے رہنماؤں کے کیسز ختم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ سلمان صاحب، یہ جو 3 شرائط رکھی ہیں کس کے سامنے رکھی ہیں انہوں نے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات بھی کر رہے ہیں، نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ان کے رویے میں؟ دیکھیں مریم، ٹائمنگ دیکھیں کتنی زبردست ہے۔ ایک طرف آج آئی ایم ایف نے آپ کو 7 ارب کا جو لون ہے اس کا اصولی فیصلہ کیا ہے، اور جس کے لیے یہ معاشی اصلاحات ہو رہی تھیں، عوام پر لوڈ آ رہا تھا، پریشر برداشت کیے جا رہے تھے، تو جب بھی پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2017 میں بھی یہی کیفیت تھی۔ ابھی ہمارے پروگرام میں کہا، وہ جنرل مشرف کے دور کی مثالیں دے رہے ہیں نیب کی، بھئی ہر دور کے اندر یہی کچھ ہوا ہے۔ یہ خواجہ آصف کے خلاف ڈی جی آئی بی کو بلا کے کس نے کہا تھا پرائم منسٹر اس میں کہ خواجہ آصف کو بھی پکڑ لے؟ رانا ثناء اللہ بیچارہ میرے ساتھ رابطے میں تھا اور آخری کال کر رہا تھا کہ میں آپ سے آفس ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر ہم پکڑے گئے، 15 کلو اس پہ ہیروئن ڈال دی۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت ہی جیل میں تھی، کون ڈائریکشن دے رہا تھا؟ یہ بڑی تلخ حقائق ہیں۔ جہاں تک آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے، وہ پورا حوالہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو جنرل باجوہ سے 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس میں پرویز خٹک صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے۔ حقائق یہ ہیں، پاکستان کے سارے میڈیا نے دیکھا، یہی کمیٹی تھی جو حکومت سے بھی مذاکرات کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے آئندہ انتخابات پر، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں فلان ڈیٹ تک ٹوٹیں گی۔ وہ خان صاحب چونکہ پاکستان کے اندر ایک نرالی چیز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آئین، قانون اور ریاست سے وہ بالا تر ہیں، اور وہ کبھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6، بھئی آرٹیکل 6 کس پہ آپ لگائیں گے؟ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہیں تو آپ خود بھی زد میں آ سکتے ہیں، آپ نے بھی بہت سارے ایسے کام کیے ہوئے ہیں آئین کے مطابق، آرٹیکل 6 ان پہ بھی لگتا ہے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ تو پاکستان کے معاشرے میں پاکستان کے سب سے سینسٹیو ادارے کے ٹارگٹ تو خود عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ کوئی مذاکرات میں وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ مذاکرات میں شرائط کیا ہے؟ میرے بھی سارے مقدمات ختم کر دیں، میرے ساتھیوں کے بھی سارے مقدمات ختم کر دیں۔ ہاں ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کی بات وہ کر رہے ہیں، تو شفاف انتخابات کیسے ہونے چاہیے؟ 2018 والے ہونے چاہیے، 2024 والے ہونے چاہیے، 2013 والے ہونے چاہیے، سوائے 2018 کے۔ وہ سارے الیکشن میں کہتے ہیں جی 200 دھاندلی، اور 2018 کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں۔ 2018 میں کیا ہوا تھا سب کو پتہ ہے کہ آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا تھا اور کس طرح بندے پورے کر کے دیے اور پھر مانا۔ اور اس جنرل باجوہ کا جس کا حوالہ دے رہے تھے، ان کو تو جمہوریت کا سب سے بڑا لمبردار بتایا تھا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ میں تو قانون سازی کرنے کے لیے بھی ان کے رحم و کرم پر تھا۔ اس طرح کام نہیں چلے گا، سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ اور میں ایک مثال ضرور دیتا ہوں، اسی طرح کی کیفیت میں نون لیگ بھی تھی، نواز شریف صاحب نے بھی تقاریر کی تھی
सियासतदान जो होता है वो कुछ रास्ते रखता है, सियासी तर्ज अमल अख्तियार के करता पास है। शहबाज शरीफ साहब थे ना, इसलिए मैं हमेशा उसको याद में क्या कहता था कि उनके पास दो हैं, इनके पास एक है, वो किसी पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, किसी एक पे। आप शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर बैठे हैं, कल को शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे, सियासतदानों ने बाहर ही आना होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछे कि तय हो गया था ये नहीं इंतखाबात का फैसला, लेकिन उन्होंने कहा कि डेट मैं दूंगा सब लिए। परवेज इलाही साहब भी तो बाहर है ना, वो कोई रास्ता नहीं निकाल परवेज इलाही साहब 100% उनका सियासी तर्ज अमल था। रिकॉर्ड की बातें हैं कि परवेज इलाही साहब और उनकी कैबिनेट नहीं चाहती थी असम्बली तोड़ी जाए। उस शख्स ने कहा कि मेरे जो मैं चाहूंगा वो होगा। पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे, फिर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, फिर सूबाई हुकूमतें तोड़ी। ये सारी मुसीबतें जो आई हैं ये गैर जमहूरी तर्ज अमल के वजह से आई हैं। और वो अपनी उन गलतियों को मानते भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा वो फैसला गलत है। लेकिन डॉक्टर साहब बात हो रही है मुज़ाकरात की शराइत की, इन शराइत से लग रहा है कि खान साहब संजीदा है मुज़ाकरात करने के लिए? मेरे नज़दीक कोई भी संजीदा नहीं है, ना खान साहब संजीदा है, ना खान साहब के मुखालिफिन संजीदा हैं, ना हुकूमत संजीदा है। क्योंकि अगर आपने डायलॉग करने, मैंने आपसे कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कहा है कि डायलॉग के लिए ज़रूरी होता है फ़िज़ा हमवार की जाती है और उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, फिर जाके डायलॉग की समा बनता है। अब यहाँ तो जो माहौल इस वक्त है, जो बातें हैं उन इमरान खान ने कही हैं 3, वो तो ज़ाहिर है PTI के PMLN के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, उधर PMLN वाले जो बयानात दे रहे हैं जजमेंट के हवाले से, जो उनकी नाराज़गी गुस्से का इजहार है और कोशिश है किसी तरह इम्प्लीमेंट ना हो या डिले हो जाए, अगर चलो अगर इम्प्लीमेंट को नहीं रोक सकते, डिले तो करवा सकते हैं वो। तो जब ये रवैये हों तो डायलॉग नहीं हुआ करते। लिहाजा डायलॉग की बात ठीक है, इमरान खान ने कर दी, बाज़ दूसरी साइड से PMLN की साइड से भी हो जाती है बात। हम लोग भी कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। असूली तौर पे सियासत का मकसद ये होता है कि आप एक काबिल कबूल रास्ता निकालते हैं, लेकिन काबिल कबूल रास्ता तो उसी वक्त निकालते हैं ना जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपके मुखालिफ को सियासत करने का हक है। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ मेरा ही हक है, ये दोनों तरफ, ये बीमारी दोनों तरफ लगी हुई है कि मेरा ही हक है, जो मैं हूँ मैं करूँगा, बाकी मेरा जो मुखालिफ है उसकी चुटी, तो कभी डायलॉग नहीं होगा। तो पाकिस्तान की सियासत में डायलॉग का फ़िलहाल तो कोई इम्कान नहीं है। और पाकिस्तान की सियासत जो है इसी तरह, जिस तरह के झगड़ा, दंगा फसाद, एक दूसरे के खिलाफ बयान। और दिलचस्प बात यह है कि कोई ये दोनों तरफ अपनी मजलूमियत का रोना है। PMLN अपनी मजलूमियत का रोना रोती है, PTI अपनी मजलूमियत का रोना रोती है, और जो उनका मुखालिफ है वो सबसे बड़ा सबसे बुरा इंसान है, सबसे बड़ी तंजीम है और वो मुल्क दुश्मन है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में फिर आपको इन मामलात का अंजाम क्या दिखाई दे रहा है? अंजाम क्या होगा जो आमतौर पे होता है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सियासी निज़ाम कोलैप्स करेगा और उसके बाद किसके साथ क्या होगा, एक तो ये कि दोनों को नुकसान होगा। PTI PMLN या PMLN की दुम पे नुकसान होगा, PMLN की दुम पे PPP भी शामिल है, तो नुकसान दोनों का होगा। और ये है कि फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा जिनको होना है उनको ही होगा। तो मेरे नज़दीक जो है ये बिल्कुल कोई चांस नहीं है। क्यों? और जब तक आप ये अगर पहले फैसला कर लें कि आप चाहते क्या हैं, अगर आपने चाहना ये है कि मैंने मुखालिफ की छुट्टी करनी है, तो फिर डायलॉग नहीं हुआ करता। डायलॉग उस वक्त होगा जब आप ये समझें कि दरमियाना रास्ता निकालना है और हमने अपनी इक्तसादियात को, इकोनॉमी को बेहतर करना है। अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो इस पॉलिटिक्स के साथ नहीं हो सकती। यही वजह है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर टेंस में बात करते हैं इकोनॉमी की। ये होगा, ये हमने करना है। भाई, हमें फ्यूचर टेंस नहीं चाहिए, हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए कि हाँ हमने ये कर दिया है, तब बात बनेगी। ये कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत और इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं यही तर्ज अमल दोनों तरफ रहा तो फिर डायलॉग के इम्कानात तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। साफ़ी साहब, इस सूरत हाल में पॉलिटिकल फोर्सेस आपको लगता है कि बैठ सकती हैं एक टेबल पर? जो शराइत उन्होंने रखी हैं खान साहब ने, वो पहले तो ये शराइत उन्होंने रखी किसके सामने है? वो मुज़ाकरात चाहते किससे हैं? देखिए, वो जिनसे मुज़ाकरात चाहते वो तो बिल्कुल अल-ऐलान उनका नाम लेते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में हम नहीं कह सकते कि उन किन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो कम से कम सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते हैं।
کم از کم وہ پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM اور اس قسم کی جماعتوں سے انہوں نے بالکل، ان کا پارٹی کا سٹانس اوپن ہے کہ ہم نے ان 3 جماعتوں سے تو بالکل بات نہیں کرنی۔ مولانا صاحب کو انہوں نے صاحب جن کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ ان سے نہیں ہو سکتے، ان سے تو وہ کر رہے ہیں جی، جن سے وہ، لیکن وہ مجبوری ہے، ان کو پتہ ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو ان کے ساتھ ہے، لیکن 2-3 دفعہ انہوں نے ٹرائی کی ہے حالیہ دنوں میں، تو لوگ نہیں نکل رہے، ان کے مسئلے مسائل اور ہے، تو مذاکرات کی تو کوئی فضا ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کے پاس جو مسائل ہے اس کا حل کیا ہے، آپ کے پاس دہشت گردی کا کیا فارمولہ ہے۔ کبھی خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے، کبھی نواز شریف صاحب، لیکن نواز شریف صاحب کو اس وقت بولنا چاہیے تھا جب وہ 8 فروری کی شام کو نہیں تو 9 فروری کو ضرور ان کو بات کرنی چاہیے تھی، وہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے اپنے فتح کا اعلان تو ضرور کیا، اس کے بعد مکمل خاموشی ہے، اور اب شاید میرے خیال میں نیکسٹ ٹاپک پہ آپ بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو بلا لیا، شاید وہ کچھ بات کر لے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے منہ سے بھی ہم کچھ کہے۔ زرداری صاحب کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی فارمولہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہمارے دکھوں اور دردوں کا کیا مداوا ہے؟ خان صاحب اپنے بارے اور رہائی کے بارے میں، اپنے کارکنوں کے بارے میں، اپنے پارٹی کے بارے میں، اپنے کیسز کے بارے میں تو روز بات کرتے ہیں، اپنے غذا کی فراہمی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ 3 سادہ قسم کی غذائیں جیل میں تناول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا جو ہم جیسے غریب لوگ ہیں، جو باہر جو غریب لوگ ہیں، ان کی غذا کیا کیفیت ہے، کیا ان کو نئے انتخابات کے نتیجے میں کیا آپ کے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے؟ کیا آپ کے ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ کم ہو جائیں گے؟ جو ہم ایک الیکشن کو ابھی نہیں بھگتا پائے ہیں، دوسرے الیکشن کی فضا ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک ہی حلقے میں 9 مہینے تک وہ باجوڑ کے ایک ہی حلقے میں ہم الیکشن نہیں کروا سکے، وہاں پہ درجنوں شہادتیں ہوئی، کئی سیاسی رہنما اس میں مارے گئے، ان حالات میں آپ کس طرح الیکشن کروائیں گے؟ ایک نوجوان جو اسلام آباد میں پتہ نہیں کس واقعے میں وزیرستان کا وہ مارا گیا، اس کے نتیجے میں کیا ان کی آوازیں یہاں لاہور تک اور اسلام آباد تک یا کراچی تک ان کی آوازیں پہنچ رہی ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نوجوان کیا سوچ رہے ہیں؟ جو بلوچستان میں احتجاج ہے اس کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ یہ ساری چیزیں جو ہے اصل مسائل کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، JUI ہو، JI ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کو اپنی پڑی ہے، کسی کو قوم کی نہیں پڑی، کسی کو جو ہے باہر کے انٹرنیشنل معاملات پہ وہ بات کرتے ہیں، کسی کو اپنی جو اندرونی معاملات ہے پارٹی کے اس پہ وہ بات کرتے ہیں، اور جو پاپولر لیڈر ہے، جو پاپولرزم کا شکار ہو گئے بدقسمتی سے، جن سے لوگوں کی توقعات تھی، جن کو ایک دفعہ نہیں، ہماری کم از کم خیبر پختونخوا میں ان کو 2 مرتبہ بلکہ تیسری مرتبہ ان کو موقع دیا گیا، وفاق میں بھی ان کو موقع ملا، اس میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے، چلے نہیں کر سکے، اس وقت ان کو نہیں آ رہا تھا۔ اب تو جیل کی ہوائیں بھی آپ نے کہی ہے، آپ ہی فارمولہ بتائے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ آپ کس طرح آگے بڑھیں گے۔ اس وقت بھی آپ کا جو پلاننگ کا منسٹر ہے وفاقی احسن اقبال صاحب چین بیجنگ میں موجود ہے، وزیر اعظم صاحب کا اتنا بڑا جو ہے ایک درخواست لے کے گئے، کوئی چینی حکام میں سے اعلیٰ حکام میں سے ملنے کے لیے ان کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان چین کو اپنے قرضہ جات رول بیک کرنے کے اور رول اوور کرنے کی درخواست لے کے بیٹھا ہوا ہے، IPPs کے جو واجب الادا رقومات ہے اس کو ریوائز کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ معاملات بہت سنگین ہے، سنگین معاملات، اور اس صورتحال میں آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، مولانا بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، مولانا کا، خان صاحب کا یہ مطالبہ کہ ملک میں نئے انتخابات کرا جائیں کتنا حقیقت پسندانہ ہے، اور کیا متحمل ہو سکتا ہے ملک اس وقت جو ہمارے کرائسس ہیں، جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ہم پھر ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک مطالبہ ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جنہوں نے یہ مطالبہ تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، وہ کس حد تک تیار ہیں۔ وہ تو تیار نظر نہیں آتے۔ اگر وہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کراتے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، تو آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، فارم 47 اور 45 میں بہت فرق ہے، اور اس قسم کے تضادات ہیں، وہ تو پیدا ہی نہ ہوتے۔ وہ جب کیا گیا ہے تو اب اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، تو کون واپس کرے گا؟ جو اس وقت ایک جو سیٹیں ان کی بنتی نہیں تھیں،
وہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے تھے وہ نہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ PMLN کے ہیں، نہ متحدہ کے ہیں، وہ کسی اور ان کی جو سیٹیں ہیں کسی اور کو کس طرح مل سکتی ہیں جو مخصوص سیٹیں ہیں؟ یہ تو اس میں تو کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ اب اگر آپ جاتے ہیں انتخابات کے بارے میں کہ جو گزشتہ انتخابات ہیں، جب تک کہ آپ اس کے لاجک کو نہیں سمجھیں گے اور وہ ان طاقتوں کے مفادات کو نہیں سمجھیں گے، یا ان کا ایک نقطہ نظر ہے پاکستان کے بارے میں کہ کس قسم کا سیاسی نظام ہونا چاہیے، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے آگے بات نہیں چل سکتی۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ انتخابات کا مطالبہ ہی رہے گا، اور اسی طریقے سے حکومت جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے وہ چلتی رہے گی، اور مذاکرات کی کوئی راہ ہو یا نہ نکلے گی؟ ہو۔ ایک طرف سے دیکھیں راہ کس طرح سے نکل، راہ صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت بنتی تھی گزشتہ انتخابات کے نتیجے کے طور پر، وہ کہیں کہ بالکل آپ کی حکومت جائز ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، ہم آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور 5 سال کے بعد انتخابات ہوں گے، کوئی بات نہیں، ایسا آپ نے کر لیا تو ہو گیا۔ یہ پاکستان کی روایت نہیں ہے، کسی اور ملک کی بھی روایت نہیں ہو سکتی کہ ملک یہ چیز ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہم نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کرنا یا انتخابات کو متنازع بنانے سے ہم نے پاکستان کی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ 2 لخت ہم نے پاکستان کو کیا ہے، تو یہ آج تک ہم نہیں سمجھ رہے۔ انتخابات یا بالکل نہ کروائیں، بالکل نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ کرواتے ہیں تو ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ جو کردار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوری ملک میں ایسا کردار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہو رہا، ایک منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب یہ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، عمران خان جو کچھ بھی کہتے رہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا مطالبہ مانا جائے گا یا مولانا صاحب کا مانا جائے گا، یا حکومت کہے گی ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں، آپ آ جائیں اور آپ آ کے حکومت کریں۔ یہ اتنا بڑی ایک پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس میں جو جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہوتا رہے گا، کوئی مثبت تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے اس ساری صورتحال میں حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے، جو اجلاس بلایا گیا ہے مری میں وہ کس پریشانی پہ بلایا گیا ہے اور کون سے اہم فیصلے متوقع ہیں، یہ ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نواز شریف صاحب نے مری میں اجلاس بلا لیا ہے، پارٹی کے تمام رہنماؤں کو وہاں بلا لیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اس اجلاس میں اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ اب کس حوالے سے فیصلے ہوں گے سلمان صاحب، اور یہ اجلاس بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسپیشلی اس موقع پر جب عدالت سے ریلیف مل رہا ہے PTI کو؟ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو لوگ وہاں تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو فیصلے کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ 3 شقیں انہوں نے بتائیں کہ جی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت کوئی بھی آزاد امیدوار جو ہے اسے 3 دن ملتے ہیں، یہاں پر 15 دن دیے گئے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے۔ دوسرا انہیں مخاطب کرتے ہوئے جو ان کے قانون، انہوں نے کہا آپ کے لیے بھی مانیٹرنگ جج تھا اور اس فیصلے میں بھی وہ 8 ججز جو ہے مانیٹرنگ جج جو ہوں گے ان کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کورٹ میں جا کے کوئی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں، ایک درخواست لکھیں اور ہمارے پاس آ جائیں اگر کوئی اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ دیکھیں یہ بریفنگ تو آج ہو چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو پرسوں فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نواز شریف صاحب کو چاہیے تو یہ کہ وہ کوئی بڑا کردار ادا کرے، وہ پاکستان کے سب سے سینئر پولیٹیشین ہیں، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ حکومتوں کے پاس گنوانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ مثلاً کیا آپشن کیا ہے ان کے پاس؟ عدالتی فیصلے کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ وہ عدالتی فیصلے کے خلاف ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، اب بھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات سے، وہ سیاسی دباؤ بڑھائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر تحریک انصاف تو بیچ میں فریق نہیں تھی، جو چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں، اور یہ بات تو حقیقت ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ فیصلہ عدالتی، اور میں ہمیشہ عدالت کا احترام کرتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو، لیکن وہ فیصلہ عدالتی ہے لیکن تھا سیاسی، کیونکہ اس لیے کہ جو پارٹی اس میں فریق ہی نہیں ہے اس پارٹی کو، میں نے پہلے کہا، میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے جو فیصلہ آ گیا ہے۔ بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا سیاسی کردار ادا کرنے کی انہوں نے اجازت دی ہے، سنی اتحاد کونسل کے تو سب کچھ انہوں نے مسترد کر دیا جو مدعی تھی۔
بات یہ کہ جو فریق این سے اس سے ہٹ کے ایک تیسری پارٹی کو سب کچھ مل گیا ہے، میں اس کے خلاف نہیں، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کریں. اور ابھی جو بات پروفیسر صاحب بھی کر رہے تھے، جب تک پاکستان کے سیاستدان اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ فریق این کا نقصان ہوگا، فریق این کا نقصان نہیں ہوتا، ملک کا نقصان ہوتا ہے، معیشت کا نقصان ہوتا ہے، عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے، بھگت پاکستان کے عوام. اور ایک فکرہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اس طرح کا کرائسس جنم لیتا ہے، اور عدالتیں بھی عدالتوں کا بھی ہمیں مل رہا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیک آف کر رہے ہیں، جو قرضہ ہمیں مل رہا ہے اس قرضے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. جی، میں اس کے علاوہ میں اس سرمایہ کاری کی بھی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں کرنا چاہ رہے تھے اور سیاسی استحکام کی بات کر رہے تھے. ذرا 2017 کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی پانامہ میں سے کیا نکلا تھا، افسانہ نکلا تھا. نہیں افسانہ، وہ اقامہ نہیں تھا، افسانہ تھا سر. وہ افسانہ گھڑا گیا تھا. کس لیے گھڑا تھا؟ اس میں عدالتوں کا رول پاکستان کی تاریخ میں سب کے سامنے آ چکا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ کیوں یہ اجلاس بلانے کی ضرورت پیش آئی؟ اس ججمنٹ کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ پریشان ہے تھوڑی سی، وہ بیانات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن خطرہ کوئی نہیں ہے حکومت کو. پھر ڈیفینسو کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے نا، ہماری پالیٹکس میں مل جل کے تو معاملات آگے بڑھانے کا رواج نہیں ہے نا. میں نے ہر چیز پہ خود قبضہ کرنا ہے، میری ٹوٹل منوپلی ہونی چاہیے. لہٰذا جو پی ایم ایل این کی ایک منوپلی آف پاور ہے اس سٹیج کے اوپر، اور سپورٹ بھی ہے ان کو طاقتور لوگوں کی، تو جو منوپلی آف پاور ہے چونکہ وہ تھریٹن ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ اس لیے جو ہے پریشان ہے. اور آپ کو ایسے کورٹ کے ججمنٹ پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی مل جاتے ہیں جہاں جو سپریم کورٹ ہوتا ہے، جو ہائیسٹ کورٹ ہوتا ہے، وہ ایکچوئل پروویژنس کو سٹریچ کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی پروویژنس کو سٹریچ کر کے پرنسپل آف جسٹس اور فیئر پلے کو استعمال کر کے نئے راستے نکال دیتا ہے، نئی جو ہے طریقے نکال دیتا ہے، جس طرح اس کے اندر ہوا ہے. تو کوئی ایسا نیا نہیں ہے، لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو فیئر انداز میں نہیں دیکھتے، اپنے سیاسی مفاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں. لہذا حکومت جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے اپنے حساب سے. پی ٹی آئی ظاہر ہے خوش ہے اس قسم کے فیصلے سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو اگر چاہیں تو تھوڑی سی مگنینیمیٹی اگر شو کریں حکومت والے، تو اس کو امپلیمنٹ ہونے دیں، اس لیے کہ اس کے امپلیمنٹ ہونے کے باوجود حکومت کو خطرہ نہیں ہے. حکومت کے پاس کمفرٹیبل میجورٹی ہے، وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور جو پاکستان میں سپورٹ سسٹم ہے کسی نظام کو چلانے کے لیے، وہ بھی حکومت کے حق میں ہے اس وقت. لہٰذا میگنینیمیٹی شو کریں اور اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ ہونے دیں، اور یہ جیسچر دیں کہ وہ ڈائیلاگ میں سیریس ہیں، یعنی وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ ہونے دیں. اس کو ڈیلے کروانے سے معاملات بگڑیں گے، عدالت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی معاملات بگڑیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان عدالتی فیصلوں سے حکومت کی اکثریت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر صافی صاحب کیوں حکومت نے دل پہ لے لیا ان فیصلوں کو؟ دیکھیں، حکومت نے اس وجہ سے دل پہ بات نہیں لی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے یا ان کی حکومت جاتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے. ان کو گلہ کچھ اور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا اس کے برعکس ایک پارٹی کے ساتھ ان کی نظر میں اس وقت ان کی کوئی زیادہ فیور کی جا رہی ہے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے. عدالتیں تو حق دیتی ہیں، انصاف دیتی ہیں، اقتدار تو نہیں دیتی. تو یہ جس طرح آپ کو سلمان صاحب 2 دن سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے جو ہے وہ سیاسی محرکات زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. اگر نہیں ہے، ہم غلط ہے، ہم نابلد ہے اگر آئینی موشگافیوں سے اور قانونی پیچیدگیوں سے، تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ آئین اور قانون کے کس شق کے تحت یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہے یا فیصلہ ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد کروانا جو ہے وہ اس پہ الیکشن کمیشن کا ایک کردار ہے. وہ تو حکومت کا کام ہی نہیں، الیکشن کمیشن سے کروائے. میں کل بھی آپ کے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ اگر آئین شکنی ہوئی ہے تو آئین شکنی کی سزا کہاں ہے؟ پھر آپ ان کو بھی پھر امپلیمنٹ بھی کروائے. یہ الیکشن عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کروائے ہیں. اس وقت حکومت نہیں کروانا چاہ رہی تھی نا. اس فیصلے پہ بھی اب عدالت جو ہے وہ فیصلہ عمل درآمد کروائے اور ایک طریقہ کار اختیار کرے.
دوسری بات جو اہم بات ہے، سیاسی حکومتوں اور سیاسی قوتوں کے ہاتھ سے بات نکلی جا رہی ہے، بلکہ نکل چکی ہے۔ پہلے ہمیں ایک اسٹیبلشمنٹ کا سامنا تھا، اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی شکل چینج ہو گئی۔ راولپنڈی سے اسٹیبلشمنٹ شفٹ ہو گئی ہے شاہراہ دستور پہ، وہاں پہ ایک ایسے اسٹیبلشمنٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے جس کا جو مرضی ہو، جس طریقے سے وہ آئین کو، میں یہ نہیں کہتا پاکستان کا جو وزیر قانون ہے وہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کے جو مشیر ہے وہ کہہ رہے ہیں، پوری مسلم لیگ نون چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے، اس فیصلے کے تحت آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ 3 شقوں کو ان کا کہنا ہے کہ اس کی تشریح نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے نون لیگ اس معاملے کو لے کر حکومت جائے گی عدالت میں، اور کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ نہیں، میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو صرف عدالت اس ایز اے پارٹی تو میرے خیال میں نہ جائے شاید، لیکن جو متاثرہ فریق ہے، جن لوگوں کی رکنیت ختم ہوئی ہے، یہاں پہ بات تو رکنیت پہ ہے، ایک پارٹی کو سے وابستہ لوگوں کو اسپیشل سیٹیں دی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں سے وہ سیٹیں واپس لی جا رہی ہیں۔ انہی کی تو تھیں جو تقسیم کر دی گئی تھیں، ظاہر ہے، لیکن آپ کو کسی بھی، یہ کوئی 75-76 سالہ، اس میں قانونی نظیر کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک ایسے فریق کو ریلیف دیا گیا ہو جس سرے سے آپ کا درخواست گزار ہی نہ ہو، اور ایک ایسے فریق کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہو جن کو سرے سے سنا ہی نہ گیا ہو، جو لوگ جن کے حقوق متاثر ہوئے ان کے حق میں ان کا یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ ان کا حق تھا کہ ریزرو سیٹ پہ وہ بیٹھے، لیکن ان سے پوچھا بھی نہیں گیا ہے۔ اس میں بہت جو ہم کم قانون سمجھنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی اس میں بہت زیادہ سکم نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو تو ہرگز نہیں جانا چاہیے عدالت، اور آزاد ارکان اگر جائے، نواز شریف صاحب کو اب بولنا چاہیے۔ اگر وہ اب بھی خاموش رہیں گے تو پھر ان کا فی امان اللہ ہے، ان کی جو ہے ان کی سیاست کا جنازہ ویسی بھی۔ پیر کے روز کیا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب بولتے ہیں نہیں بولتے؟ رسول بخش رئیس صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو پیر کے روز کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو اجلاس بلایا گیا ہے مری میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد کا سیاسی منظر کافی گھنونا مجھے تو نظر آ رہا ہے، کہ حکومت کے جو کارندے ہیں اور جو کچھ ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، جو کو لکھا اور بولا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بریگیڈ تیار ہو رہے ہیں اور میڈیا میں بھی، وہ ٹارگٹ کریں گے عدلیہ کو اور اس کی ساکھ کو اور ججز کو، اور یہ ملک میں ایک اور قسم کی تقسیم پیدا ہو گئی ہے، پہلے بھی پیدا ہے، کہ ایک سیاسی جماعت اور کئی سیاسی جماعتیں، آپ دیکھیں گے کہ سول معاشرہ، سیاسی جماعتیں، عام لوگ وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو عدلیہ کے خلاف بول رہے ہوں گے۔ مجھے وہی صورتحال نظر آ رہی ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہٹایا گیا تھا اور ملک میں ایک عدلیہ کے حق میں ایک تحریک چلی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے صحافی بھی، آپ کے دانشور بھی اور آپ کے وکیل بھی آپ کو مکمل طور پر تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ کسی لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ اس وقت کی حکومت کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ ہوں، تحریک کا مطلب یہ ہے کہ جو زبانی کلامی پاکستان میں ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایسے اس فیصلے کو سراہ رہے ہیں کہ آئینی ہے اور جمہوری ہے، اور اس سیاسی جماعت کو اس کا حق مل گیا ہے جس کا حق چھینا جا رہا تھا، اور دوسری جانب سے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے آئین کو دوبارہ لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ پوچھا جائے کسی سے جو یہ بات کہتے ہیں کہ آئین کی تشریح پارلیمان کرتی ہے، سیاستدان کرتا ہے، وزیر قانون کرتا ہے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے، یا سپریم کورٹ آف امریکہ کرتی ہے؟ سپریم کورٹ کا یہ حق ہے، آپ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں 2/3 میجورٹی سے، جو ایک طریقہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آئینی نہیں ہے، یہ آئین آپ کے حق میں نہیں ہے تو آئینی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر یہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تھیں یا مسلم لیگ نون کی تھی؟ کس پارٹی کی تھیں؟ کس پارٹی کو ملنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔